बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रोजाना की तरह आज भी मजार के अहाते में लोगों का रश लगा हुआ था। मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। जहां बहुत से अकीदतमंद मजार पर हाजिरी देने और फातह खानी के लिए आते थे, वहां पर ही कुछ लोग हालात और बीमारियों से सताए हुए होते और अपनी ज़िंदगी में आसानी और हालात के बदलने के लिए यहाँ का रुख करते। मज़ार के अहाते के जानिब बने हुए मदरसे से बच्चों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। अभी तक हज़रत साहब अपनी रिहाइशगाह से बाहर तशरीफ़ न लाए थे। अकीदतमंद इंतज़ार की एक एक घड़ी गिन कर गुजार रहे थे। मदरसे की खुली खिड़की से मैं दिखाई देने वाले हर चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। उनके चेहरों पर नज़र आने वाली अजियतें और तकलीफ़ें यहाँ से वापस जाते हुए बहुत हद तक कम हो चुकी थी। खिड़की से नज़र आने वाली रिहाइशगाह के दरवाजे से हज़रत साहब बाहर निकले तो बहुत से अक़ीदतमंद उनके एहतराम में बैठ गए। मैं जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, क्योंकि हज़रत साहब के हुजरे में तशरीफ़ लाने के कुछ देर बाद ही बीबी साहिबा उनकी बीवी भी मदरसे में तशरीफ़ ले आती थी। बच्चों के मदरसे का सारा इंतज़ाम बीबी साहिबा खुद ही संभालती थी। उनके कमरे में तशरीफ़ लाने से पहले ही मैं सब कुछ छोड़कर अपने टेढ़े पैर को घसीटती हुई वहाँ पर आई और अपनी किताब खोलकर बैठ गई और पूरी तवज्जो से उनका दिया हुआ सबक याद करने लगी। महानूर, आपने अपना सबक तैयार किया हुआ है? मैं पढ़ने में मगन थी जब उनकी आवाज़ सुनाई दी। जी जी, मैंने याद किया हुआ है, किताब बंद करके हाथ में पकड़ते हुए मैंने कहा। सबसे पहले आप मेरे पास आएँ और सुनाएं। हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हुए उन्होंने कहा। किताब बंद करके बैग के ऊपर रखते हुए मैंने सब याद किया और बीच से रास्ता बनाकर उन तक पहुंची। शाबाश, हर रोज़ ऐसे ही याद किया करो। बीवी जी ने सबक सुनने के बाद दाद दी। मुस्कुराते हुए मैंने उस दाद को कबूल किया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। फिर अपनी अपनी बारी पर सब ने सबक सुनाया। कल सिर्फ हिफ्ज़ की क्लास होगी और इसके बाद दर्स के अंदर ही कुरान ख्वानी होगी और इसके बाद नातें पढ़ी जाएंगी। क्लास के अख्ताम पर बीबी साहिबा ने कल के प्रोग्राम के बारे में बताया। कुरान ख़वानी और नात की महफिल का सुनकर लड़कियों का जोश देखने के काबिल था। सुबह सवेरे ही सब लोग तैयार हो वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थीं। 12 बजे तक कुरान ख़वानी के बाद महफिल नात का आगाज़ हुआ। मानूर, सबसे पहले आप खूबसूरत सी नात सुनाएं। बीबी साहिबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो सर हिलाकर मैंने जवाब दिया। मेरे हलक से आवाज़ निकलते ही पूरे मजमे को गोया सांप सूंघ गया। एकदम से खामोशी छा गई और सब मेरी आवाज़ के सहर में खो गए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और बहुत ही प्यारी नात। नात के अख्ताम पर औरतों ने दिल खोल कर दाद दी। हाज़रीन महफिल की फरमाइश पर मैंने 3 बार नात सुनाई। भाई, हर कोई मेरी आवाज़ की तारीफ़ कर रहा था। ये पहला मौका नहीं था कि लोग मेरी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे थे। अक्सर लोग मेरी आवाज़ में तिलावत या नात सुनने के बाद मेरी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिला देते थे। महफिल के अख्ताम पर बीबी जी ने मुझे अपने पास बुलाया और हमेशा खुश खुरम रहने की दुआ दी। मेरे लिए ये बहुत कीमती था। मेरे साथ की सब लड़कियां मेरी तरफ रश्क भरी नज़रों से देख रही थी। बीबी साहिबा किसी को अपने साथ बैठाकर उसकी तारीफ़ करें, ये बड़े एजाज़ की बात थी। शाम के बाद बीबी साहिबा खिलाफ मामूल मदरसे में आ गई। इस वक्त शाम का खाना खाने की तैयारी की जा रही थी। अचानक ही बीबी साहिबा को देखकर सब हैरान हो गईं। उमूमन इस वक्त बीबी साहिबा इस तरफ तशरीफ़ न लाती थी। हैरत है ना, बीबी साहिबा आप इस वक्त यहाँ तशरीफ़ ले आई? कारियाबाजी ने जल्दी से पूछा। सब खैरियत है, कोई मसला नहीं है। हज़रत साहब महानूर से मिलना चाहते थे, इसीलिए उसे लेने के लिए आई हूँ। बीबी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जवार भी इस वक्त घर पर है, अच्छी तरह से चेहरा ढांप लो। मदरसे के गेट से बाहर निकलते हुए बीबी जी ने कहा। चादर से ही चेहरे को ढांप लिया ताकि अगर किसी नामहरम से सामना हो भी जाए तो कम अज़ कम मेरा चेहरा वो न देख सके। हज़रत साहब अपने मखसूस कमरे में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम,
کمرے میں داخل ہو کر سلام کرتے ہوئے سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھو۔ کیسی ہو؟ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پیار سے بولے۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پیار سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے میں نے پوچھا۔ جب بھی میں حضرت صاحب سے ملتی مجھے ابا کی خوشبو آتی تھی۔ خوشبو آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت صاحب ابا کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ میں جب بھی ان سے ملتی تھی تو یہ خوشبو مجھے بہت دنوں تک مسحور کن رکھتی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہنا۔ پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کے علاوہ اور کسی کو کہہ سکتی ہوں بھلا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج تمہاری پڑھی ہوئی نعت نے ہر طرف شور مچا دیا، مسکراتے ہوئے حضرت صاحب نے مجھے کہا، جسے سن کر میں نے مختصر کہا، بہت شکریہ۔ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ آج شہنشاہ جنات تمہاری نعت سننے کے لیے تشریف لائے تھے؟ خوش ہوتے ہوئے حضرت صاحب نے مسکرا کر مجھے بتایا۔ جواب دینے کے بجائے میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس دربار پر بہت سے جنات دن رات حاضری لگاتے ہیں، ان سب نے آپ کی آواز سنی تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت صاحب پرجوش انداز سے مجھے بتا رہے تھے اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جنات میری آواز سننے آئے تھے۔ میں نے خوفزدہ لہجے سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہت سے جنات میری شب و روز کی خدمت کے بعد اب میری دسترس میں ہیں، اور بڑے حضرت صاحب مرحوم کے شاگرد اور غلام بھی یہاں حاضری لگانے آتے رہتے ہیں۔ حضرت صاحب نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ تو میں جانتی تھی کہ بہت سے جنات دن رات دادا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ بچپن میں اکثر دادا جان چلہ کاٹنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے اور 2 ماہ تک ان کی واپسی نہ ہوتی تھی۔ مرید ان سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تمہیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی چچی اور زوار کے ساتھ چیک اپ کے لیے جانا۔ ایک بہت مشہور ڈاکٹر کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس جانے سے کچھ بہتری کی امید پیدا ہو جائے۔ حضرت صاحب نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ میں مزید علاج کرواؤں۔ میں نے نا امید لہجے سے کہا، مایوس ہونا گناہ ہے، ایسا ہرگز مت سوچا کرو۔ حضرت صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، صبح میں تیار ہو جاؤں گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میں نے کہا، آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، بہت روز گزر گئے ہم نے اکٹھے کھانا نہیں کھایا۔ میرے اٹھنے پر حضرت صاحب جلدی سے بولے، آ جائیں، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، حضرت صاحب کی خواہش تھی کہ آج کھانا تمہارے ساتھ کھائیں گے، اسی لیے زوار باہر چلا گیا ہے، تم آرام سے کھانا کھا لو۔ مجھے کھڑا دیکھ کر بی بی صاحبہ نے کہا، چند قدم پیچھے ہٹ کر حضرت صاحب کو باہر جانے کے لیے راستہ دیا اور خود ان کے پیچھے چلتی ہوئی کھانے کی میز تک آ گئی۔ کل آپ نے زوار کے ساتھ مقررہ وقت پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کھانے کے دوران حضرت صاحب نے بی بی صاحبہ کو تاکید کی، آپ بے فکر رہیں، ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد میں واپس مدرسے میں آ گئی۔ جب تک اماں ابا زندہ تھے میں اپنے پورشن میں ان کے ساتھ رہتی تھی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی۔ پھر ایک حادثے میں سب کچھ بدل گیا۔ امی ابا کے ساتھ شہر سے باہر جاتے ہوئے گاڑی کے حادثے نے جہاں مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے تھے، وہاں ہمیشہ کے لیے مجھے جسمانی طور پر معذور بھی کر دیا تھا۔ ٹانگ کے 2 آپریشن ہونے کے بعد بھی ہڈی سیدھی نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کا لنگ پن دور نہ ہو سکا تھا۔ حضرت صاحب اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے کہ میں دوبارہ سے پہلے کی طرح چلنے لگ جاؤں، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ 9 بجے بی بی صاحبہ برقع پہن کر مدرسے میں آ گئی تو میں بھی ان کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل آئی۔ زوار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے سلام کر کے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بی بی صاحبہ بھی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ آپریشن کے بعد 90% سے زیادہ چانس ہیں کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب نے امید دلائی۔ دوبارہ پہلے بھی آپریشن کروا چکے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، زوار نے جواب دیا۔ انسان تو صرف وسیلہ ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ میں نے بہت سے مریض آپریشن کے بعد صحتیاب ہوتے دیکھے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے پر امید لہجے میں کہا۔ آپ آپریشن کی تاریخ دے دیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا، زوار نے کہا۔
اس مہینے کی کوئی تاریخ ملنا تو مشکل ہے، لیکن اگلے مہینے کی 3 تاریخ ممکن ہے، ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسپتال سے واپسی پر زوار نے گاڑی مدرسے کے گیٹ کے سامنے روک دی تو میں اللہ حافظ کہہ کر گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ مدرسے میں رہنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ امی ابا کے انتقال کے بعد اکیلے اپنے پورشن میں رہنا ممکن نہ تھا، اور حضرت صاحب کے رہائشی حصے میں زوار سے بار بار سامنا ہوتا، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا۔ ایک بھرپور مرد کیوں کسی معذور عورت کا سامنا قبول کرے گا؟ اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے میں نے مدرسے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد حضرت صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں نے قبول کر لیا۔ مدرسے میں بہت سی لڑکیاں میری دوست بن گئیں تو وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے غم کو بھلا کر بہتر زندگی کی طرف بڑھنے لگی۔ دل کے غم تو آہستہ آہستہ بھر ہی جاتے ہیں، لیکن ٹانگ کا لنگڑا پن اس خوفناک حادثے کو ذہن سے محو نہ ہونے دیتا تھا۔ آپریشن سے پہلے میں نے اپنی صحتیابی کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تاکہ میں کسی پر بوجھ بن کر زندگی نہ گزاروں۔ آپریشن سے ایک دن پہلے بی بی صاحبہ نے دعا کے لیے مدرسے میں قرآن خوانی کا اہتمام کروایا۔ قرآن خوانی کے بعد خواتین اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کے اصرار پر میں نے نعت سنائی تو ہمیشہ کی طرح محفل میں موجود خواتین، بچے اور بچیوں پر ایک مسرور کن سی کیفیت چھا گئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اعلیٰ، اس طرح کے الفاظ ہر طرف سے میرے کانوں سے ٹکرانے لگے۔ اتنی پذیرائی پر مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اداس تھا۔ رات کے کھانے پر حضرت صاحب تمہارا انتظار کریں گے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور کھانا بھی تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ بی بی صاحبہ نے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا۔ میں رات کے کھانے پر آ جاؤں گی، حضرت صاحب کی محبت پر خوش ہو کر مسکراتے ہوئے میں نے کہا۔ نماز مغرب ادا کر کے میں رہائشی حصے میں آ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے، ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے مجھ سے ملے۔ پریشان مت ہونا، اللہ سب بہتر کرے گا، فضل صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ جنات آج پھر تمہاری نعت سننے کے لیے آئے اور وہ تمہاری آواز سے بہت متاثر ہیں، حضرت صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خود نمائی یا تعریف کا کوئی شوق نہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم فرما دیں تاکہ میں دوسروں پر بوجھ بن کر نہ رہوں۔ میں نے نگاہیں جھکا کر حضرت صاحب کو کہا۔ ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی ڈاکٹر صاحب سے ملا ہوں، وہ بہت پر امید ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے امید دلانے کی کوشش کی اور مایوس ہونے سے منع کیا۔ ادھر کیا رات کے کھانے کے بعد میں مدرسے سے واپس آ گئی۔ آج دل بہت بے چین تھا۔ اس سے پہلے 2 بار آپریشن ہو چکا تھا، لیکن مکمل طور پر میں ٹھیک نہ ہوئی تھی، شاید اسی لیے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا کہ اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی۔ رات آدھے سے زیادہ بیت گئی تو میں وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ بہت دیر تک سجدے میں گر کر آنسو بہاتی رہی۔ صبح سویرے بی بی صاحبہ سب کام چھوڑ کر مدرسے آ گئیں۔ اب کم از کم 1 ہفتہ تو ہسپتال میں رکنا پڑنا تھا، اسی لیے بی بی صاحبہ اساتذہ کو اچھی طرح سمجھا رہی تھی تاکہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ حسب معمول زوار کے ساتھ ہی ہم اسپتال پہنچے۔ ساری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہمیں ایک پرائیویٹ روم مل گیا۔ آج کے دن اسپتال میں داخل ہونا تھا اور تمام ضروری ٹیسٹ لینے کے بعد ہی کل آپریشن ہونا تھا۔ آج کی ساری رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی۔ بی بی صاحبہ بھی ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک مار دیتی۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد بی بی صاحبہ نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی محبت کرتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی، صرف 2 ہی بیٹے تھے، زوار اور آذر۔ آذر اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ زوار نے حضرت صاحب کے بہت سے معاملات سنبھالے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے کامیاب آپریشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت پرجوش تھے۔ ہڈی بہت ٹیڑھی معلوم ہو رہی تھی، لیکن آپریشن کے دوران وہ بہت آسانی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہڈی کو خود ہی معلوم تھا کہ اس نے کہاں پر فٹ ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت پرجوش انداز سے کہہ رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں گھر تو آ گئی، لیکن ابھی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا جسے کم از کم 1 مہینے تک رہنا تھا۔ اس دوران بی بی صاحبہ میرا خیال بالکل کسی ماں کی طرح رکھ رہی تھی۔
تمہارے کہنے کے مطابق میں نے جنات سے خصوصی درخواست کی تھی وہ کہ تمہارے لیے وہ دعا کریں۔ ایک خاص جن شاگرد نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی دنیا کے کسی ماہر سے رابطہ کر کے آپریشن کو کامیاب بنانے میں مدد کرے گا۔ شہنشاہ جنات نے قسم دی تھی کہ اگر آپریشن کامیاب ہوا تو پھر کبھی بھی تم نے اپنی زبان سے کوئی گانا نہیں گانا، بلکہ تمہارے حلق اور زبان سے تلاوت کلام پاک اور نعت شریف کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت صاحب روز رات کو میری خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ آج بھی وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھے مجھے شہنشاہ جنات کا پیغام سنا رہے تھے۔ اللہ کرے میری زبان سے ہمیشہ خوبصورت الفاظ ہی ادا ہوں۔ میں نے دل سے اپنے لیے دعا مانگی۔ تمہیں اللہ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے، کوشش کرنا کہ اسے شکر ادا کرنے میں گزارو۔ اپنی زبان سے ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے الفاظ نکالو، حضرت صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ جنات نے خصوصی طور پر تمہاری خیریت دریافت کی ہے، حضرت صاحب نے فخری انداز سے کہا۔ حضرت صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، میں تو کسی جن یا شہنشاہ جنات کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے انہیں کبھی دیکھا ہے، تو پھر یہ سب مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ بیٹا ہمارا سلسلہ کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے دادا نے سب سے پہلے اس جگہ پر اپنی بیٹھک بنائی تھی اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے عامل تھے، بہت سے جنات ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ جنات کو اپنی شاگردگی میں لینا یا انہیں انسانوں کو تنگ کرنے کے جرم میں اپنا قیدی بنانا ہمارے آباء و اجداد کا کام تھا، اور شہنشاہ جنات تمہاری آواز کے مداح ہیں اور تمہاری صحتیابی کے لیے انہوں نے بہت کوششیں بھی کی ہیں۔ حضرت صاحب نے تفصیل سے اپنے خاندانی وصف کے بارے میں بتایا۔ صرف ایک بات یاد رکھنا، تمہاری زبان سے کبھی کسی گانے کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ جنات ناراض ہو جائیں۔ حضرت صاحب بار بار ایک ہی بات کی تاکید کر رہے تھے۔ اگر شہنشاہ جنات یا ان کے کوئی تجربہ کار جن میری ٹانگ ٹھیک کر سکتے تھے تو آپریشن کی کیا ضرورت تھی؟ ذہن میں آنے والا سوال جھجکتے ہوئے میں نے ان سے پوچھ لیا۔ بیٹا جنات بھی ہماری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں اور پھر علاج کے بعد صحتیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی پیدائش اور موت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بالکل انسانوں کی طرح ہی انہیں بھی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسبب الاسباب کی دنیا ہے۔ یہاں پر ہر کام کرنے اور ہونے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت کی طرح سوچنے پر آپ کی مطلوبہ چیز سامنے نہیں آ سکتی، اگر آتی بھی ہے تو مکمل قانون اور قاعدے کے تحت آئے گی۔ بہت سے پیر اور عامل حضرات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں بیماری کو دور کر سکتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے سمجھانے کے لیے اسباب دنیا کی مثال دی۔ اب تم آرام کرو، میں کل بھی تم سے ملنے آؤں گا۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے حضرت صاحب نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ وقت بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹانگ کا پلاسٹر کھلے تاکہ میں اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ بی بی صاحبہ مجھے مدرسے کے بجائے گھر لے آئی تھیں اور ایک کل وقتی ملازمہ میری دیکھ بھال کے لیے رکھ دی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اپنی جسمانی نقص کے ساتھ ساتھ جینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید میں اسے کھو دینے سے ڈرتی تھی، اسی لیے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب میری ٹانگ کا پلاسٹر کھلنا تھا۔ صبح سویرے ہی ہم اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹانگ کا پلاسٹر کاٹ دیا، ابھی اس پر زیادہ وزن ڈال کر چلنے سے منع کیا۔ ایکس رے رپورٹ کے مطابق ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے آپریشن کی 100% کامیابی پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اگلے روز حضرت صاحب نے آس پاس کی تمام گلیوں میں شکرانے کے طور پر چاول کی دیگیں پکا کر تقسیم کروائیں۔ مجھے بھی ٹانگ کا لنگڑا پن ختم ہو جانے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے میری زبان نہ تھکتی تھی۔ میں جب بھی تیز قدموں سے چلتی تو مجھے یقین نہ آتا کہ میں کسی سہارے کے بغیر دونوں قدم جما کر چل سکتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اپنی تعلیم پر توجہ میں نے پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ حضرت صاحب سے کیے گئے وعدے کے مطابق میری کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت خود کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھوں۔
مدرسے میں آج تکمیل کورس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ کی بہت سی لڑکیوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس خاص موقع پر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی طالبات کو حضرت صاحب کی طرف سے چادر کا تحفہ دیا جاتا تھا۔ تقریب کے اختتام پر سب نے مجھ سے نعت سننے کی فرمائش کی تو مجھے ماننا پڑا۔ میری خوبصورت آواز ہال میں گونج رہی تھی، ہر کوئی سر دھن رہا تھا۔ اختتام پر سب نے مجھے دل کھول کر داد دی۔ میں اب بھی مدرسے کے گھر میں شفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے ادھر ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدرسے کی بہت سی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آن پڑیں۔ میری وجہ سے بی بی صاحبہ کی ذمہ داریوں میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ انہی دنوں آذر بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ گیا۔ صالحہ میری بہت اچھی دوست تھی، میرے ساتھ وہ بھی کورس اور حفظ مکمل کرنے کے بعد اسی مدرسے میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس بار اچانک ہی وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر گھر چلی گئی۔ چھٹی تو ختم ہو گئی لیکن وہ واپس نہ آئی۔ میں اس کے واپس نہ آنے پر پریشان تھی۔ وہ 2 روز بعد آئی۔ بغیر بتائے چھٹی کرنے کی وجہ اگلے مہینے اس کی شادی تھی۔ اس کی شادی کی خبر سن کر جہاں مجھے خوشی ہو رہی تھی، وہیں اس کے جانے پر میرا دل اداس بھی ہو رہا تھا۔ تاہم ہم دونوں شروع سے ہی اچھی پڑھ رہی تھیں اور ہماری دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ جانے سے پہلے اس نے بی بی صاحبہ سے خصوصی طور پر شادی میں شرکت کرنے کی درخواست کی تھی اور وہ مجھے شادی کی دوست بنانا چاہتی تھی۔ آپ ہمارے مدرسے کی بہت اچھی طالب علم تھی اور بعد میں بہت اچھی استاد بھی ثابت ہوئیں اور ہماری ماہنور کی بہت اچھی دوست بھی ہیں۔ آپ کی شادی میں ہم ضرور شرکت کریں گے، بی بی صاحبہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے جہاں اس کی شادی کی خوشی تھی وہاں اس سے بچھڑنے کا غم بھی تھا، لیکن یہ خوشی تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بہت دن تک سب کی موجودگی کے باوجود مجھے تنہائی کا احساس ہوتا رہا۔ بی بی صاحبہ نے اسے تحفے میں دینے کے لیے بہت سے برتن اور بستر پہلے سے ہی بھجوا دیے تھے۔ صالح کا تعلق دوسرے شہر سے تھا، اسی لیے رات کو واپسی ناممکن تھی۔ مہندی کے روز سر شام ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ ڈرائیور اور گارڈ کی موجودگی میں زوار یا آذر کو بھی بی بی صاحبہ نے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کا کافی رش تھا۔ صالح کی چھوٹی بہنیں بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ صالح کے رشتہ دار خواتین بہت عقیدت سے ہمارے ارد گرد موجود تھیں۔ کھانے کے بعد دلہن کی سہیلیوں، کزنوں اور بہنوں نے اسے مہندی لگائی۔ اس کی چھوٹی بہن ڈھولک اٹھا کر لے آئی تو سب زمین پر کپڑا بچھا کر بیٹھ گئیں۔ صالح کی بہن ندا درمیان میں بیٹھ کر ڈھولک کو پیٹنے لگی اور باقی سب تالیاں بجانے لگیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر ساری لڑکیاں مل کر گانے گا رہی تھیں۔ بی بی صاحبہ کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ شور ہنگامہ انہیں پسند نہ تھا۔ میں بڑی عمر کی وہ عورتیں جو زمین پر نہ بیٹھ سکتی تھیں ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ان کے ہنسی مذاق اور قہقہوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا، سب آ کر کھانا کھا لیں۔ ایک آدمی نے دور سے ہی کھڑے ہو کر آواز لگائی تو سب عورتیں اور بچے کھانے کے لیے چلے گئے۔ کھانے کا انتظام صحن کی دوسری طرف تھا۔ اچانک ہی اس طرف بالکل خاموشی چھا گئی کیونکہ اب صرف میں اور صالحہ رہ گئی تھیں۔ آؤ کمرے میں چلیں، صالح نے اپنا بھاری جوڑا سنبھالتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف مڑ گئی۔ تنہائی ملتے ہی کچھ دیر پہلے گائے جانے والا گانا میرے ذہن میں گونجنے لگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دھیمی سی آواز میں گنگنا دیا۔ گنگناتے ہوئے کرسی پیچھے کر کے اٹھی تو سامنے ہی عجیب ڈرونی سی شکل والا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بہت سے رنگوں کا لمبا سا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا۔ گلے میں بہت سے سونے چاندی کی مالائیں لٹک رہی تھیں۔ انگلیاں بھی بہت سی سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ سر پر بال ایسے تھے جیسے کسی پرندے کا گھونسلہ ہو اور اپنی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ اپنی طرف متوجہ دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور وعدہ توڑنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ ڈرونی شکل والا آدمی بولا تو اس کی آواز کی دہشت سے میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا اور خوف سے آنکھیں ابل پڑی۔ زمین آسمان گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ارد گرد سے بے خبر ہو کر میں زمین پر آ گری۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی صاحبہ میرے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ آنکھیں کھولتے دیکھ کر بی بی صاحبہ نے پوچھا۔ سر ہلا کر میں نے بہتر ہونے کا اشارہ کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے فون کیا تھا کہ جب تمہاری خرابی صحت کا پتہ چلا
تو انہوں نے جلدی سے واپس آنے کا کہہ دیا، اسی لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا۔ میری نگاہوں میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ ڈرانی شکل کا وہ عجیب سا شخص ذہن میں آیا تو گھبرا کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی دربار کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چوکیدار نے آہستہ سے ڈرائیور کو کچھ کہا۔ وہ گاڑی سیدھی رہائش گاہ کے حصے کے گیٹ پر لے گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اور بی بی صاحبہ گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ اندر کی سب لائٹس آن تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حضرت صاحب ابھی تک جاگ رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے پر انہوں نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ سامنے پڑے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صاحب نے پوچھا۔ اب بہتر ہوں، صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ آپ بہت تھک چکی ہوں گی، آرام کریں، میں نے ماہنور سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضرت صاحب نے بی بی صاحبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہم واپس آئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی، ابھی سے آرام کرنے دیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں بات کر کے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ حضرت صاحب نے کہا تو بی بی صاحبہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی بیہودہ الفاظ یعنی گانے وغیرہ نہیں گائیں گی، لیکن آپ نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اس کے بدلے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا تھا؟ حضرت صاحب نے غصے میں پوچھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں بھول گئی تھی، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ میں کسی محفل میں کچھ گانا گا رہی تھی، صرف ہلکا سا گنگنایا ہی تھا۔ شرمندہ انداز سے میں نے وضاحت دی، آپ کو اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ چاہے جنات بہت سخت ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، وہی شخص سامنے والی کرسی پر نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی میں۔ گھبراؤ مت، یہ شہنشاہ جنات ہیں، انہی کی مدد سے تمہارا آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت صاحب نے اس شخص کا تعارف کروایا۔ میں ان سے بھی معذرت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ نگاہیں جھکا کر میں نے کہا، آپ کی آواز سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اسی لیے آپ کی مدد بھی کی تھی اور آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی، لیکن آپ موقع ملتے ہی سب کچھ بھول گئیں۔ شاہ جنات نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی پیدا کردہ مخلوق کو ایسا کیوں نہیں کرتی وہ؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، وعدہ خلافی کرنا بھی تو گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا؟ شہنشاہ جنات نے غصیلے لہجے میں کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، چاہے کہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرا گناہ بہت بڑا نہیں ہے، صرف ایک بھول ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ آئیں اور بار بار نیکی کا ذکر کر کے اس کو ضائع مت کیا جائے۔ نگاہیں نیچے کرتے ہوئے میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں اور امید رکھیں گے کہ دوبارہ ایک شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شہنشاہ جنات نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور غائب ہو گئے۔ ماہنور بیٹا، آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارا تو جسمانی نقص دور کر دیا اور اب تم ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے تمہارے مستقبل کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر لیا ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ کل بی بی صاحبہ خود تم سے اس بارے میں بات کریں گی۔ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی رات میرے لیے بہت امید لے کر آئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد بی بی صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ہماری دیرینہ خواہش تھی کہ تمہیں اپنی بہو بنائیں۔ ہم نے زوار سے پوچھ لیا ہے، تم اپنی خواہش بتا دو، ہم تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی خوشی میں راضی ہوں، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے بہت بہتر کرے گا اور اس نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔